इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आका व मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि उनके रोने को गवारा नहीं करते थे। प्यासे होते तो अपनी जुबान चुसाते थे, उनके बोसे लेते थे, उन्हें कंधों पर उठाया करते थे। हत्ता कि हदीस में ये कलिमात हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें अपनी आंखों का तारा कहते थे, आंखों का तारा। तबरानी ही की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर के सामने रुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा को सलाम किया। इतने में हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम में से एक शहजादा घर से बाहर आ गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शहजादे को अपने कंधे पर सवार किया। आका फरमाते हैं कि अपने बाबा के कंधे पे सवार हो जाना। हुजूर अपना कंधा आगे करते हैं और फरमाते हैं कि अपने बाबा के कंधे पे सवार हो जाना और फरमाते क्या हैं, इरकब अबी का अंता ऐना बुक्कातिन, कि तू कंधे पे सवार हो जा, तू तो मेरी आंख का तारा है। क्या मोहब्बत है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन शहजादों के साथ। फिर वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे पर सवार हो जाते हैं। फिर दूसरा शहजादा आ जाता है तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें भी हाथ से पकड़ते हैं, यहाँ तक कि वो भी दोशे मुबारक पर सवार हो जाते हैं, आका के कंधे मुबारक पर। उसे भी खुश आमदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे कंधे पे सवार हो जा, तू भी मेरी आंख का तारा है। अंता ऐना बुक्कातिन, तो मेरी आंख का तारा है। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों के साथ पकड़कर उन्हें अपने कंधों पर सवार फरमा रहे हैं। और ये मंजर कशी जनाब अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं, कहते हैं कि हम साथ थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके साथ ये हालत। हज़रत साद बिन नबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं बारगाह में हाजिर हुआ तो क्या देखता हूँ कि हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम आपके शिक्म मुबारक पर खेल रहे हैं। आका लेटे हुए हैं तो आपके सीने अक़दस पर शिक्म मुबारक पर वो चढ़कर खेल रहे हैं। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या आप इनसे मोहब्बत फरमाते हैं? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इनसे मोहब्बत क्यों ना करूं जबकि वो दुनिया में मेरे फूल हैं। मुस्तदरक हाकिम में एक हदीस है, सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि एक रोज़ हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मेरे बेटे कहाँ हैं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको अपने साथ ले गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तलाश में मुतवज्जे हुए तो उन्हें पानी पीने की जगह पर खेलते हुए पाया। उनके सामने कुछ खजूरें भी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली करमल्लाहु वजहू को मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए अली, ख्याल रखना मेरे बेटों को गर्मी शुरू होने से पहले वापस घर ले आना। कितना एहसास था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं। अल हसन वल हुसैन अबनाया, मन अहब्बहुमा अहब्बनी व मन अहब्बनी अहब्बहुल्लाह
ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ ومن ابغضہ ما ابغضنی ومن ابغضنی ابغضہ اللہ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار۔ ذرا دیکھیے کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اور ان سے محبت اس کا نتیجہ کیا ہے، اور ان سے جو دشمنی رکھتے ہیں، عداوت اور بغض رکھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، حدیث صحیح ہے، مستدرک حاکم میں یہ موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، ان کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں من احبہما احبنی، کہ جو ان دونوں سے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے تو وہ میرے سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے۔ من احبنی احبہ اللہ، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، سو جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ گویا نتیجہ دیکھیے، حسن اور حسین سے محبت، حضور سے محبت، حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے محبت، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ ہے کہ حسنین سے محبت کرنے والا، امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والا داخل جنت کر دیا جاتا ہے، جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ وہ جنت کے جس کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ اور پھر ساتھ دوسرا پہلو بھی واضح کیا گیا، ایک تو وہ ہے جو محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے والہانہ تعلق رکھتا ہے، عشق کرتا ہے، اور ایک وہ بھی ہیں جو ان سے بغض رکھتے ہیں، حسن اور حسین سے بغض رکھتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے دشمن ہیں، وہ بھی ہیں۔ اب ذرا سنیے ان کے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا ومن ابغضہما ابغضنی، اور جو ان دونوں سے، یعنی امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے جو بھی بغض رکھتا ہے، فرمایا کہ ابغضنی، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، اور جس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے وہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی حسنین کریمین سے بغض رکھنا، ان سے عداوت رکھنا، ان سے شقاوت رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا، وہ دراصل بندے کو داخل جہنم کر دیتا ہے، وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، اس میں سے ایک نقطہ یہ بھی نکلتا ہے، ایک میسج ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بس دو ہی چیزیں ہیں، ایک طرف حسنین کریمین سے محبت ہے اور ایک طرف حسنین کریمین سے بغض، اس کے درمیان میں کوئی راستہ نہیں ہے تیسرا، خاموشی نہیں ہے۔ یا تو بندہ حسن و حسین کو چاہنے والا ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا تو پھر وہ دوسری صف میں کھڑا ہے۔ ادھر بغض رکھنے والے ہیں، ادھر عداوت رکھنے والے ہیں، ادھر ان سے دشمنی کرنے والے ہیں، اور ادھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور جو حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہے اس کا مقام جنت ہے، اور جو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے جو بغض رکھنے والا ہے اس کا مقام آپ دیکھیں کہاں ہے، جہنم کے اندر، وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ یہی وہ بنیادی نقطہ ہے، وہ بنیادی پہلو ہے
کہ کل قیامت کے دن ذرا دیکھیں کہ جب آقا علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں جب ہماری حاضری ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سوچئے کہ آقا علیہ السلام کس سے محبت کرتے ہیں؟ حسن اور حسین سے، ان شہزادوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو ان کے سامنے آئے ہوئے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، انہیں شہید کر رہے ہیں۔ اور یہ معیار ہے واقعہ کربلا، مارکہ کربلا، یہ معیار ہے حق و باطل کے درمیان، صدق اور کذب کے درمیان۔ ایک طرف سچائی ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حسین ہے، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، اور ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول سے عداوت ہے۔ ایک طرف حسین سے محبت ہے جو محبت مصطفیٰ میں بدلتی، اور محبت مصطفیٰ محبت خدا میں بدلتی ہے، اور اس محبت کا نتیجہ جنت ہے۔ اور ایک طرف بغض حسین ہے جو بغض مصطفیٰ بن رہا ہے، اور بغض مصطفیٰ بغض خدا ہے، اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ سوچنا ہے ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اور ہر عہد کا، ہر زمانے کا یہی معاملہ رہے گا کہ ایک طرف حسینیت رہے گی، ایک طرف یزیدیت، ایک طرف حق ہوگا، ایک طرف باطل۔ اور امام علی مقام علیہ السلام سے محبت اس لیے بھی کرائی جا رہی ہے کہ انہوں نے آگے دین کو بچانا ہے، اسلام کو بچانا ہے، حریت کا استعارہ بننا ہے، انہوں نے حریت کا استعارہ بننا ہے، آزادی، فکر کی، سوچ کی، اور اصولوں کی برتری۔ اصولوں کی برتری کا دوسرا نام حسین ہے۔ یعنی یہ وہ چیز ہے، یہی سبب ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کس طرح سے ان سے محبت فرماتے ہیں اور ان کا ذکر کس طرح سے کرتے ہیں۔ میں جامع ترمذی سے ایک حدیث آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حذیفہ گھر آتے ہیں، ان کی والدہ ان سے پوچھتی ہیں کہ حذیفہ آقا علیہ السلام کے پاس کب گئے تھے؟ وہ اپنی والدہ محترمہ سے عرض کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس گئے ہوئے تو کافی وقت ہو گیا ہے۔ وہ ناراض ہوتی ہیں، ان سے خفا ہوتی ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ اچھا آپ خفا نہ ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، میں ابھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اور جا کر وہاں میں اپنے لیے بھی استغفار کراؤں گا، آپ کے لیے بھی استغفار کروں۔ اب یہ نیت لے کر کہ میں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے اور وہاں جا کر استغفار کروانی ہے، اپنی مغفرت طلب کرنی ہے، اپنی والدہ کے لیے مغفرت طلب کرنی ہے۔ آقا سے عرض کروں گا یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے، اللہ رب العزت میری بھی مغفرت فرمائے، میری والدہ کی بھی مغفرت فرمائے۔ وہاں سے چلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، اور مسجد نبوی میں آ کر دیکھتے ہیں کہ مغرب کا وقت ہے اور نماز ہو رہی ہے۔ جناب حذیفہ نماز میں شرکت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں تاکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل سکے، مگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام
نماز میں مشغول ہو گئے ہیں، پھر حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نوافل پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آقا کے ساتھ نماز ادا کی۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نماز ادا کر لی تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ عشاء کا وقت ہے، اندھیرا ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میری آواز کو حضور ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اندھیرا ہے، آواز جیسے سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑتے نہیں ہیں، تو حضور پوچھتے ہیں من ھذا، بھی کون ہے؟ اور یہ پوچھتے ساتھ ہی پھر فرماتے من ھذا، حذیفہ کون ہے؟ یہ جب پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو تو ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ اچھا حذیفہ ہو۔ اور ابھی انہوں نے جواب نہیں دیا، خود ہی آقا فرما رہے ہیں کون؟ حذیفہ ہو، نام لیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں ما حاجتک، تجھے کیا کام ہے، کیا بات ہے؟ خود ہی فرماتے ہیں کیا بات ہے، اور یہ کہہ کر کہ ما حاجتک، آقا آگے فوراً کیا فرماتے ہیں؟ غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تیری مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ ما حاجتک، حذیفہ بتا کیا کام ہے، کیا حاجت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ چل حضور کے پیچھے رہے ہیں، اندھیرا ہے، ابھی تو سلام بھی نہیں کیا، ابھی تو سوال بھی نہیں کیا، ابھی تو اپنا مدعا بتایا بھی نہیں ہے، وہ تو دل میں ہے، وہ تو گھر اپنی والدہ کو بتا کر آ رہے تھے کہ آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو آپ کے لیے اور اپنے لیے دعا کراؤں گا مغفرت کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیچھے آتے ہیں خود ہی کہتے ہیں من ھذا، کون ہے؟ حذیفہ ہو، کیا کام ہے؟ اللہ تیری مغفرت کرے، تیری والدہ کی مغفرت کرے۔ توجہ جو دی، دھیان دی، دلوں کے اندر پڑی بات میرے آقا جانتے ہیں۔ اے کہ کاش آج بھی ہم آقا کی طرف متوجہ ہو جائیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجئے نا ہماری بھی مغفرت ہو، ہمارے والدین کی بھی مغفرت ہو، کتنی غلطیاں اور کتنی کوتاہیاں ہیں۔ اب حضور کسی کیف میں تھے، میں وہ روایت مکمل کر لوں، حضور کسی کیف میں ہیں، کسی خاص کیفیت میں ہیں، آقا کا دھیان کہیں اور تھا، بس تھوڑی سی دیر کے لیے ادھر متوجہ ہوئے تو پیچھے چلتے ہوئے کو بتا رہے ہیں کہ کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ ارے بات صرف یہاں تک نہیں، بلکہ یہ کہ تیرے دل کے اندر کیا ہے، تیرے ذہن کے اندر کیا ہے، تو کیا سوال لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے؟ صرف سوال ہی نہیں بلکہ وہ جو چاہ رہے تھے جناب حذیفہ، میرے آقا نے وہ دعا ہی فرما دی، غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ یا اللہ تیری مغفرت فرمائے، تیری والدہ کی مغفرت فرمائے۔ یہ کہہ کر حضور فرماتے ہیں کہ آج جیسے ہی رات شروع ہوئی تو ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے، میری بارگاہ میں آیا ہے، اس سے پہلے کبھی وہ فرشتہ زمین پر نہیں آیا۔ اس نے اللہ رب العزت سے اجازت مانگی ہے۔ کیا اجازت مانگی ہے؟ مولا مجھے اجازت دے، میں زمین پر تیرے محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا دیکھیے، ملائکہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
وہ آقا کی بارگاہ میں اپنا سلام عرض کر سکیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ آیا ہے، اس نے مجھے سلام کیا ہے، میری بارگاہ میں اپنا سلام عرض کیا ہے، اور ایک خوشخبری لایا ہے۔ اور خوشخبری کیا لایا ہے؟ خوشخبری یہ ہے، اللہ کا پیغام یہ لایا ہے کہ فاطمہ جو ہیں یہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ یہ مزدہ سنایا ہے، یہ خوشخبری سنائی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ جنتی خواتین جتنی بھی ہیں ان کی سردار یہ ہیں۔ پھر کہا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جتنے جنت میں جوان ہوں گے، اور جنت میں تو جانا ہی سب نے جوان ہو کر ہے، یہ بھی احادیث میں ہے۔ تو جنتی جوانوں کے سردار جو ہیں وہ کون ہیں؟ حسن اور حسین ہیں۔ اور یہ خبر آ رہی ہے، یہ خوشخبری آ رہی ہے، خاص طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتہ لے کر آتا ہے، اور آقا کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کرتا ہے، اور خوشخبری کیا دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی شہزادی سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جنتی خواتین کی سردار ہے۔ اور یا رسول اللہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں یہاں ایک جہت کی طرف ابھی آج کی اس نشست میں توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ذہن میں رہے کہ ابھی حسن اور حسین چھوٹے ہیں، اب دیکھیں ان کی عمر کتنی ہے، مگر یہ خوشخبری یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اہل ایمان کو دی جا رہی ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی جنتی خواتین کی سردار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پھول جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہی سبب ہے کہ آپ جب بچپن میں آپ دیکھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کریمانہ تعلق ہے، کریمانہ تعلق۔ اور ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بچپن کے حوالے سے، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں آئے ہوئے تھے، اور حسن اور حسین یہ دونوں شہزادے، چھوٹے شہزادے، یہ آپس میں کشتی کر رہے تھے۔ خزینۃ الاسفیاء میں یہ واقعہ نقل ہوا، بڑا خوبصورت ہے کہ دونوں آپس میں کشتی کر رہے تھے، بچے ہیں آپس میں جیسے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ یہ حسین کو گراؤ نا۔ امام حسن علیہ السلام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو چونکہ بار بار امام حسن کو سپورٹ کر رہے تھے تو سیدہ فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بڑے بیٹے کو کہہ رہے ہیں؟ اسے فرما رہے ہیں بڑے بیٹے کو، یہ تو بڑا ہے حسن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں میں اسے کہہ رہا ہوں، اسے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جناب جبریل امین امام حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسن کو کرو۔ جبریل چونکہ حسین کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں حسن کو سپورٹ کر رہا ہوں، اسے اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ جبریل حسین کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ جن کے بچپن کا یہ عالم ہو، امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کی تحسین کے لیے کھیلتے ہوئے بھی جناب جبریل حاضر ہوں، ان کی عظمتوں، ان کی رفتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں
اہل بیت کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سچی اور سچی محبت عطا،